अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ जनाब। शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान जो है वो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मुग़ल्लिज़ात बकते रहते हैं, और फिर आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात हुए, फिर खान साहब अपने लोगों से भी मुकर गए और सारा कुछ वो आपके सामने सिनेरियो मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको इतना तो याद ही है ना, क्योंकि हमारे लोगों का ज़रा थोड़ा शॉर्ट मेमोरी जो है उसका मसला होता है, तो याद दिलाना बड़ा ज़रूरी होता है कि खान साहब का भी पिछले दिनों एक मुज़हिका ख़ेज़ बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अली अमीन गंडापुर के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में था, और अब मैंने अली अमीन गंडापुर को मना कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम अपने तमाम ताल्लुकात को तोड़ने जा रहे हैं। आपको पता है ना। उसके बाद अब इमरान खान जो है उनका फिर से एक बयान आया। बयान में उन्होंने कहा कि जनाब, हमें जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं। और ये बात तो सच्ची है। आजकल खान साहब को क्या फ़ायदा हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट से? खान साहब तो ये चाहते हैं ना कि तमाम मुकदमात को ख़त्म करके उन्हें छोड़ दिया जाए। अब ये तो एक दीवाने का ख्वाब है जो पूरा होता दिखाई नहीं देता। अब ऐसे में रऊफ़ हसन का एक बयान आया कुछ दिन पहले, और रऊफ़ हसन ने कहा कि हमें अब भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ज़रूरत है, और ये बातें गलत हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। और ऑब्वियसली कहते हैं कि बद से बदतरीन हालात में भी आपने बातचीत का सिलसिला नहीं रोकना होता। अब ऐसे में जनाब जी, रऊफ़ हसन जो है उनको अपनी नौकरी की कुर्बानी देनी पड़ी है, और रऊफ़ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से जो है वो पीटीआई ने हटा दिया है, वो भी लात मार के। लेकिन जो इसकी तफसीलात हैं ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। पीटीआई की तरफ से जारी एलामिया के मुताबिक कहा गया है कि रऊफ़ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया है। शेख वकास अकरम को पीटीआई का मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो मुकर्रर किया गया है। एलामिया के मुताबिक रऊफ़ हसन पीटीआई पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं, और कहा गया है कि बानिया पीटीआई इमरान खान की हिदायत के ऊपर तकर्रियों के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाए। तो आखिरकार जो है वो रऊफ़ हसन जो है वो बली चढ़ गए। बहरहाल, अब अगली खबर जो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहा जा रहा था कि रऊफ़ हसन के ऊपर गुस्सा था खान साहब को कि मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रहे हो। बहरहाल चलो, जो भी था। अब जो अगली खबर है वो ये है जनाब कि जेयूआई और पीटीआई के जो रहनुमा हैं, इनकी जो मुलाकातें हो रही थी, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। जो कहा जा रहा था ना कि मुसव्वदे तैयार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इर्द गिर्द की बहुत सारी रूमर्स थी, लेकिन जो अंदर की खबर है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जमीयत उलमाए इस्लाम यानी कि जेयूआई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। जुमेरात को इस्लामाबाद में सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात में सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा, ख्वानज़ादा हुसैन और इसके अलावा असलम गौरी, और इसके अलावा जेयूआई लीगल टीम के सरबराह सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मुफ्ती इब्रार समेत दीगर जो हैं वो इस पूरी मीटिंग के अंदर जो है वो शामिल थे, और जेयूआई रहनुमा भी इसके अंदर मौजूद थे। अब आपको बताऊं कि ज़राए ने जो खबर दी है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन की तरफ से आइनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार करने की तजवीज़ दी। कानूनी आइनी मामला देखकर सलमान अकरम राजा और कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो मुसव्वदा तैयार करेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि अपना मुसव्वदा और तजावीज़ हमारे हाथ आ जाएं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। जब हमारे पास मुसव्वदा हुआ तो फिर किसी से भी बातचीत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेरी शूरा ने कहा है कि हुकूमत के साथ नहीं जाना, आइनी तरमीम मुस्तरद करो। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे मालूम है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, पार्लियामान के अंदर वोट से किसी भी गैर आइनी इकदाम को रोकेंगे, और मुलाकात में पीटीआई और जेयूआई ने आइनी तरमीम पर मुश्तरका मुसव्वदा लाने का फ़ैसला किया है, और अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो आइनी तरमीम के ऊपर मुश्तरका मुसव्वदा तैयार करेगी। और मैं आपको बताऊं कि पीटीआई और जेयूआई के जो वकील हैं, वकील रहनुमा हैं, जुम्मे को दोबारा इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे, और आइनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आने पर अपोजिशन भी अपनी तजावीज़ सामने रखेगी। वैसे मौलाना साहब को हो क्या गया है, ये मुझे आपने ज़रूर बताना है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जिसको कुछ भी पता ना हो हकीकत का कि कौन कैसा है, वो ऐसा करे तो समझ में भी आता है। मौलाना साहब तो मतलब अंदर की हर बात जानते हैं, फिर मौलाना साहब ऐसा करें तो समझ से बाहर है। इससे पहले कि मैं अगली खबर पे जाऊं, एक चीज़ आपको बताती चलूं कि शहबाज शरीफ जनाब छा गए हैं, और उन्होंने तारीख़ रकम कर दी है। और वो मकसद जो हर पाकिस्तानी का होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जब जाए अक़वाम मुत्तहिदा में या कहीं पर भी जाए, या प्लेटफॉर्म पे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाए, तो वहाँ जाकर वो हमेशा फ़लस्तीन की बात करे। तो शहबाज शरीफ ने इसराइल पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया है, और ज़बरदस्त किस्म की उनकी स्पीचेस जा रही हैं पीटीआई वालों का और एक बोल न्यूज़ का।
ان کا میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی جناب، نیوز کلپ، جس میں انہوں نے شہباز شریف کا مذاق اڑایا ہوا تھا اور کہا کہ ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول رہے تھے، اور یہ جو ہے نا سلائیوا لگا کے وہ جناب جی صفوں کو پلٹ رہے تھے۔ شاید وہ لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں کہ وہ شہباز شریف جو ہر آنے والے پرائم منسٹر کے ساتھ ایک نئی لینگویج میں، ایک نئی زبان میں بات کرتے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ٹوٹی پھوٹی لینگویج میں بات کریں گے؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ شہباز شریف کی ان دنوں طبیعت کافی ناساز ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے، میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی ولاگ میں بتایا تھا کہ جب شہباز شریف امریکہ روانہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ پہلے لنڈن گئے تھے، کیونکہ ان کی کمر میں شدید درد تھا اور اپنے ذاتی مولد سے انہوں نے چیک اپس بھی کروائے تھے۔ اور ایسے میں اگر انسان کی طبیعت خراب ہو اور اگر اسے کوئی فمبل ہو جائے تو آپ اس کا مذاق بنا کے اس کی باقی تمام چیزوں کو پیچھے پھینک دیں، پس پش ڈال دیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ گندگی تلاش کرتے ہیں، ان کو جہاں پر گندگی نظر آ جائے تو انہوں نے وہ گندگی جو ہے نا اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال جناب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ نیوز آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ عامر ایج قریشی ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی شاہ صاحب امریکہ یاترا کے لیے تشریف لے گئے، اور ایجنسیز نے حکومت اور اداروں کو رپورٹ دی ہے کہ وہاں انہوں نے CIA کے آفیشل سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عامر ایج قریشی کہہ رہے ہیں۔ اگر تو یہ خبر سچی ہے اور اگر یہ خبر صحیح ہے کہ وہ امریکہ یاترا پر CIA کے لوگوں سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ یہ سب سے بڑی خبر ہے آج کی اور سب سے خطرناک خبر ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب سمیت 4 ججز کا گھر جانا طے شدہ امر ہے۔ یہ تو پتہ ہی ہے آلریڈی، تو میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کام ترتیب کے ساتھ 15 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر تک جاری رہے گا۔ شاید یہی وہ تکلیف ہے شاہ صاحب کو، جس کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا ہے۔ لیکن اگر یہ خبر مبینہ طور پہ سچی ہے تو یقین کریے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بننے والا یا نامزد یا اپنے آپ کے لیے پر امید ہونے والا چیف جسٹس جو ہے وہ جا کر کن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرتا پھرے۔ اب جناب ایک اور خبر سنیے گا، چودھری شاہد محمود ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آج الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں PTI کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر ہم سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے حکم نامے پر عمل کرتے ہیں تو یہ پارلیمان کے بنائے ہوئے نئے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ آئین میں اس کی اجازت نہیں۔ جسٹس منصور شاہ نے خود ہی اپنی عزت گنوا دی۔ سہیل وڑائچ نے بیسکلی یہ بیان دیا ہے اور اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ جناب جی آپ لوگ اس چیز سے کتنا اتفاق کرتے ہیں ضرور بتائیے گا، مگر جہاں پر پوری دنیا کے اندر اتنی خبریں پھیل رہی ہیں شہباز شریف کے امریکہ یاترا کے بارے میں بھی، وہاں پر ان کے والہانہ استقبال کے حوالے سے بھی، اور IMF کا پاکستان کو قرض پروگرام دینے کا بھی، لیکن بیچ میں ایک خبر ایسی ہے جو مکس ہو گئی، وہ آپ تک پہنچ نہیں پائی یا شاید آپ نے دیکھی نہیں یا پھر میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ وہ خبر یہ تھی جناب کہ جو بنگلہ دیش کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ، اور وزیر اعظم کی بنگلہ دیش کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کے جو ویڈیوز ہیں وہ منظر عام پر تو آئے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں چھپ گئے، جو میں نے سوچا کہ آپ کو دکھانا بہت بہت ضروری ہے۔ اچھا یہ ایک صاحب ہیں جی جن کی آپ کو اسکرین کے اوپر جو ہے وہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی ٹویٹ کرتے ہوئے چودھری شاہد محمود نے لکھا کہ یہ ہے وہ ڈیش کا بچہ جس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی، سارا شکل سے ہی گندی نالی کا غلیظ کیڑا لگتا ہے، تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے اوپر ڈیش بھیجیں۔ اچھا یہ بندہ جو ہے نا اس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس کے اوپر میں الگ سے ایک ولاگ بناؤں گی کیونکہ اس کی ڈیٹیل کافی زیادہ ہے، اس نے کیوں کیسے کب بدتمیزی کی، وہ کس ضمن میں کی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک ہی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن فی الحال کیونکہ یہ خبر چل رہی تھی تو سوچا کہ میں آپ کے ساتھ اس چیز کے مندرجات جو ہیں وہ تھوڑے سے شیئر کر لوں۔ ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ سعدیہ خالد ہیں جی، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے اعظم سواتی کی ایک نیوز شیئر کی ہے۔ اس نیوز کے اندر آپ دیکھیں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ اعظم سواتی کا دورہ کابل اور عمران خان کی جانب سے اہم ٹاسک دینے کی بازگشت۔ اب یہ اہم ٹاسک کیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی نے افغانستان جا کر طالبان سے ملاقات کرنے کی پشاور ہائی کورٹ کی عمران دار عدلیہ سے مدد مانگ لی۔ تحریک انتشار کے رہنما اعظم سواتی کو سیکیورٹی اداروں نے پر اسرار مقاصد کی تکمیل کے لیے افغانستان جانے سے روکا۔ حساس اداروں کی رپورٹ کے مطابق PTI آفیشل کے رہنما عمران خان کا کوئی خفیہ پیغام لے کر افغانستان جانا چاہتے تھے۔ طالبان اور مراد سعید کے لیے لے کر افغانستان انہوں نے پیغام جانا تھا،
لیکن وہ نہیں جا پائے. اداروں نے ان کو تسلی بخش جو ہے وہ کیونکہ وہ جواب نہیں دے پائے اداروں کو، تو اس لیے اداروں نے ان کو نہیں جانے دیا. اور عمران خان براہ راست طالبان کے ساتھ رابطے کر کے کیا منصوبے بنا رہے ہیں یہ فوری اب اداروں کو چاہیے کہ وہ پتہ چلوائیں. لیکن اعظم سواتی جو ہیں بہرحال ان کو اداروں نے روک دیا ہے کہ آپ افغانستان نہیں جا سکتے. اب چلتے ہیں جی آج کی سب سے اہم ترین خبر کی طرف. آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ جو IMF ہے انہوں نے جو اپنا قرض پروگرام ہے وہ تو پاکستان کے لیے کر دیا اوکے، لیکن اس میں جو کڑی شرائط ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. عالمی مالیاتی فنڈ یعنی کہ IMF نے گزشتہ دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے 7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کیا تھا، منظوری دی تھی، لیکن اس کے بعد قرض پروگرام کی کڑی شرائط بھی سامنے آ گئی ہیں. اور قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو IMF کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا. اب جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے وہ NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا، اور IMF جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے اخراجات بھی مانیٹر کرے گا. یعنی ان کے پاس یہ بھی یہ ہوگا کہ جناب وہ مانیٹر کر سکتے ہیں اخراجات کو. اس کے علاوہ IMF جو ہے اس کی کڑی شرائط یہ ہیں کہ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز جو ہے انہوں نے ریلیف دیا تھا 14 روپے کی، انہوں نے یونٹ میں کمی کی تھی. تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ یہ جو IMF ہے ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری ہے، کیونکہ IMF نہیں چاہتا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دے. پاکستان IMF پروگرام کے دوران جو ہے وہ ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا، یہ بھی انہوں نے کہا. اس کے علاوہ زرعی شعبے میں، پراپرٹی سیکٹر میں اور جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کو نیٹ ٹیکس کے اندر جو ہے وہ لانے کی بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ شرائط میں یہ بھی بات شامل کی گئی ہے کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان نیا نیشنل فائنینس معاہدہ جو ہے وہ کیا جائے گا، جس کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو IMF کی شرط ہے اس کے اکارڈنگلی انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو شعبہ توانائی ہے اس کو DGP کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں دی جائے گی، اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات بھی کی جائیں گی. لیکن حکومت جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پیکج لائے گی، اور غذائی اجناس کی امدادی قیمتوں کا تعین بھی نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ ہی جو وفاقی حکومت ہے اس کے ڈھانچے کو بھی کم کیا جائے گا. تو یہ تمام ان کی شرائط ہیں. تمام تو نہیں ہے لیکن اس میں سے جو چند ایک ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے مین رکھ دی ہیں. اور جاتے جاتے 4 چھوٹی چھوٹی ایک لائن کی ہیڈ لائنز آپ کو بتاتی چلوں. نمبر 1 یہ کہ ملک میں سونے کی جو ہے اونچی اڑان جاری ہے، اور قیمت جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. انٹر بینک کے اندر جو ڈالر ہے وہ سستا ہوا ہے روپے کے مقابلے میں. اور آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہے ان کا ایک نیا بیان آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہ دینے والوں پر ایسی پابندیاں لگائیں گے کہ وہ بہت سے کام نہیں کر سکیں گے. یعنی آنے والے دنوں میں ٹیکس کی سختی ہونے والی ہے. اور ملکی زر مبادلہ میں اضافہ ہو گیا ذخائر میں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ نیپرا اجلاس کے دوران جو بجلی کی کھپت ہے اس میں کمی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد بجلی کی قیمت میں اضافے کا امکان ہے. اللہ معاف کرے، لوگوں کا بڑا برا حال ہے، یقین کریں. اور سیلز ٹیکس کی مد میں 3400 ارب کا ٹیکس گیپ جو ہے وہ حکومت کا سخت اقدامات کا فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے. تو جناب یہ ساری خبریں ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس جو ہے وہ بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد فائنلی وہاں سے نیچے آ گیا ہے. اور ایران اور پاکستان کا گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے اس کی رکاوٹیں دور کرنے کے اوپر اتفاق ہوا ہے. حالانکہ مجھے نہیں لگتا یہ ہو پائے گا، کیونکہ امریکہ ہمیشہ اس میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے. جناب یہ تھیں آج کی خبریں. باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.